बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद फवाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज हम बात करेंगे बच्चों की कॉन्स्टिपेशन के बारे में, यानी बच्चों की कब्ज़ के बारे में कि बच्चों को कब्ज़ क्यों होती है, इसकी क्या क्या वजूहात होती हैं और क्या क्या इसकी अलामात होती हैं, और आखिर में आपको इसका बेहतरीन इलाज भी बताएंगे। इसलिए आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप इसके इलाज को भी समझ पाएँ और इसकी वजूहात को भी समझ पाएँ। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तरफ से आने वाली मुफीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नाजरीन, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि बच्चों के अंदर कॉन्स्टिपेशन की क्या क्या वजूहात होती हैं, उसके बाद अलामात, और फिर आपको उसका इलाज भी बताएंगे। इसलिए हमारे साथ आप जुड़े रहें ताकि आप इसके इलाज को भी समझ पाएँ और इसकी वजूहात को भी समझ पाएँ और आप इसकी वजूहात को भी कंट्रोल करके बच्चे को उसकी जो कॉन्स्टिपेशन है वो आप ख़त्म कर सकें। तो नाजरीन, इसमें सबसे जो बड़ी वजह होती है बच्चों के अंदर कॉन्स्टिपेशन की, आजकल क्योंकि बच्चों के अंदर कब्ज़ बहुत ज़्यादा हो रही है इसलिए काफ़ी लोग इसका इलाज भी देख रहे थे सोशल मीडिया पर, नेट पर और यूट्यूब पर। काफ़ी लोग इसका इलाज भी देख रहे थे बच्चों की कॉन्स्टिपेशन के बारे में, और सवाल भी कर रहे थे काफ़ी लोग कि इसके बारे में भी इलाज हमें बताएं। तो नाजरीन, इसमें सबसे जो बड़ी वजह होती है बच्चों के अंदर कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज़ की, वो वहाँ से शुरू होती है जब बच्चा माँ का दूध नहीं पी पाता। अगर माँ कहीं मसरूफ़ है, कहीं जॉब करती है और बच्चे को दूध नहीं दे पाती, या वैसे भी बच्चे को अगर दूध माँ छुड़वा देती है, अपना ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वा देते हैं बच्चों को, तो जब बच्चे बाहर का दूध पीते हैं तो ये भी बड़ी वजह है कब्ज़ की बच्चों के अंदर, क्योंकि माँ के अंदर दूध के अंदर ऐसे अज्जा पाए जाते हैं कि बच्चों को कब्ज़ नहीं होती। उसके साथ बच्चों का मैदा भी ठीक रहता है काफ़ी हद तक, और उन बच्चों को काफ़ी कम होती है कब्ज़ जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं। अगर कभी हो भी जाए तो बहुत कम देखा गया है उन बच्चों के मुकाबले में जो कि माँ का दूध नहीं पीते। तो ये भी सबसे बड़ी वजह है कब्ज़ की। अगर आप कोशिश करें, सबसे पहले तो जो माँ का दूध है वो आप लाजमी बच्चे को दें। कम से कम 2 साल की उम्र तक आप उस बच्चे को ज़रूर पिलाएं वो दूध, ताकि बच्चा मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से भी बच पाए। और नाजरीन, ये थी काफ़ी बड़ी वजह इसकी बच्चों के अंदर कब्ज़ की। और दूसरी वजह ये भी है कि अक्सर औक़ात बच्चे खेलते हुए मट्टी खाना शुरू कर देते हैं, या दीवारों से चूना उतार कर खाना शुरू कर देते हैं, या किसी भी किस्म की ऐसी अशिया बच्चे खाना शुरू कर देते हैं जो कि गैर हज़म शुदा होती हैं, यानी मैदा उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो इस वजह से भी बच्चों को कब्ज़ हो जाया करती है अक्सर औक़ात। और बच्चों का कम पानी पीना, बच्चों को कम पानी पिलाना, ये भी कब्ज़ की बड़ी वजह हो सकती है। जिन बच्चों को पानी कम पिलाया जाता है, 6 माह से जब बच्चे ऊपर गुजरते हैं, या बिल्कुल ना पिलाया जाए, तो बच्चों के अंदर कब्ज़ का मसला ज़्यादा हो सकता है, उनके अंदर चांसेस बढ़ जाते हैं। और नाजरीन, बच्चों के अंदर कब्ज़ की एक बड़ी वजह और भी है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है बच्चों के अंदर कब्ज़, और वो वजह ये है कि आजकल जो हमारे ये मोबाइल हैं, लैपटॉप्स हैं, टेलीविज़न हैं, ये भी बच्चों के कब्ज़ की बड़ी वजह है। वो किस तरह है ये मैं आपको बताता हूँ। नाजरीन, क्योंकि बच्चे जब भी टीवी देखेंगे, मोबाइल पर कोई ना कोई चीज़ देखते रहेंगे, कार्टून्स देखते रहेंगे, गेम्स देखते रहेंगे, या किसी भी किस्म की वो स्क्रीन पर मुसलसल कार्टून्स वगैरह कुछ भी अगर देखते रहते हैं या उसके अंदर मसरूफ़ रहते हैं, या अगर बच्चे कहीं खेलने में मसरूफ़ रहते हैं ज़्यादा देर, तो उस वक्त भी बच्चों को कब्ज़ हो सकती है। वो किस तरह? क्योंकि बच्चे जब किसी भी किस्म की एक्टिविटी में रहते हैं जो कि ख़ास तौर पर कार्टून्स वगैरह देखना टेलीविज़न पर या मोबाइल पर या लैपटॉप पर, किसी भी चीज़ पर, तो बच्चे वो देखते देखते
وہ اپنے سٹول کو روک لیتے ہیں، اپنے پخانے کو روک لیتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد کر لیں گے، ان کو آیا بھی ہوا ہو تو وہ پخانہ نہیں کرتے زیادہ تر۔ جو بڑے بچے ہوتے ہیں تھوڑے سے، جو یعنی کہ تھوڑے سے سمجھدار ہو جاتے ہیں 3-4 سال کی ایج کے، وہ بچے، اس سے جو چھوٹے بچے ہیں آج کل وہ بھی کافی زیادہ موبائلز استعمال کر رہے ہیں، مائیں ان کو موبائل پکڑا دیتی ہیں کام سے بچنے کے لیے، اور بچے کو کسی نہ کسی کھیل میں لگانے کے لیے ان کو موبائل دے دیں گی، کارٹونز لگا دیں گی، تو وہاں پر بچے ان کو دیکھتے دیکھتے ان کو صحیح سے یاد بھی نہیں رہتا کہ ان کو سٹول کرنا ہے، اور ان کو سٹول آیا بھی ہو تب بھی بچے لیٹ کریں گے یا کچھ نہ کچھ ایسی گڑبڑ ہو جائے گی، کیونکہ ان کی توجہ جو ہوتی ہے وہ دوسری طرف ہوتی ہے، کارٹونز کی طرف ہوتی ہے، گیمز کی طرف ہوتی ہے۔ تو یہ بھی بڑی وجہ ہو سکتی ہے بچوں کے اندر قبض کی۔ تو اس لیے بچوں کو کوشش کریں کہ اسکرینز کسی بھی قسم کی ہوں، ٹیلی ویژن، لیپ ٹاپس، موبائل، کسی بھی قسم کی اسکرین جو ہے وہ بچوں سے دور رکھیں، اور بچوں کو بہت کم دکھائیں کارٹونز وغیرہ، گیمز وغیرہ۔ یہ بڑی وجہ ہے اس کی، اور اس کی وجہ سے اور بھی کافی نقصانات ہو سکتے ہیں اسکرینز کو زیادہ دیکھنے کی وجہ سے، لیکن یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں قبض کے بارے میں۔ تو اس طرح بچوں کو قبض بھی ہو جاتی ہے، ان کا جو ریکٹم ہوتا ہے، ان کی پکانے والی جو جگہ ہوتی ہے، بڑی آنت کا آخری حصہ، وہ بھی آہستہ آہستہ کر کے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، کم کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے اندر بھی پرولیپس کا مسئلہ ہو سکتا ہے، وہ وہاں سے ٹل سکتا ہے، یعنی اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے لوز ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اس کے اندر ایکٹیویٹی اتنی زیادہ نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے بچوں کے اندر قبض کی۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ وجہ کو کنٹرول کریں، بچہ انشاءاللہ خود بخود ہی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور بچوں کو سبزیوں کا کم استعمال کروانا یا بالکل نہ کروانا۔ جو بچے تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں، کھانا کھانے والے، جن کو روٹی بھی کھلائی جاتی ہے، اگر ان کو سبزیاں کم استعمال کروائی جائیں گی یا بالکل ہی نہیں کروائی جاتی، انہیں چکن وغیرہ، گوشت وغیرہ، اگر اس طرح کی بھی چیزیں زیادہ استعمال کروائی جاتی ہیں، یا فاسٹ فوڈز وغیرہ، یا کوئی بھی ایسی چیزیں جو نقصان دہ ہوتی ہیں بڑوں کے لیے بھی، اگر وہ بھی بچے استعمال کرتے ہیں تو ان کو قبض کا مسئلہ لازمی ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھیں اس کی بڑی بڑی وجوہات، اور اس کی علامات پر بھی بات کرتے ہیں۔ اس کی علامات کے اندر بچوں کے پیٹ میں درد بھی ہو سکتے ہیں، بچوں کو سٹول والی جگہ پر بھی درد ہو سکتے ہیں، بچوں کو وہاں پر کافی ڈرائنس بھی ہو جاتی ہے، خشکی ہو جاتی ہے، پانی کی کمی بھی ہو جاتی ہے، اور بچوں کو سٹول پاس آؤٹ کرتے دوران، یعنی پخانہ کرتے دوران، بچوں کو سٹول والی جگہ پر ریکٹم میں، یعنی اینس جو ہوتا ہے آخری حصہ ہمارا بڑی آنت کا، وہاں پر بھی بچوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، ان کو درد ہو سکتا ہے، اور سٹول میں سے بلڈ بھی آ سکتا ہے۔ اگر کنسٹیپیشن بہت زیادہ بڑھ جائے، قبض، تو بچوں کو ساتھ خون بھی آ سکتا ہے، کیونکہ اندر کافی ڈرائنس ہو جائے گی، اور بچے کافی زیادہ جب زور لگائیں گے تب اسی کے ساتھ ہی ساتھ اندر کریکس وغیرہ پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے، اندر دراڑیں وغیرہ جس طرح ہوتی ہیں، اس طرح فشر جسے کہتے ہیں، وہ بھی پڑنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ اگر وہ پڑ جاتے ہیں تو بچوں کو بہت زیادہ تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سٹول پاس آؤٹ کرتے دوران بچے چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اور ساتھ بلڈ بھی نکل آتا ہے۔ تو یہ بھی اس کی علامات ہیں، کافی بڑی بڑی جو علامات ہیں قبض کی۔ اور ناظرین، اسی طرح قبض کی علامات کے اندر بچوں کو پخانہ کافی سخت بھی ہو سکتا ہے، ان کا سٹول کافی سخت ہو سکتا ہے، اور اس قدر بھی سخت ہو سکتا ہے اس کا کلر جو ہے، اس کا رنگ، وہ بھی آپ کو جلا جلا سا نظر آ سکتا ہے، براؤن کلر کا نظر آ سکتا ہے، یا اس کے اندر بلڈ بھی پایا جا سکتا ہے، خون پایا جا سکتا ہے، اور کافی زیادہ پخانہ بھی بچے کو آ سکتا ہے۔ یعنی بچہ جب بھی سٹول کرتا ہے تو اسے کافی زیادہ پخانہ آتا ہے، پہلے تو کافی سختی کے ساتھ آتا ہے، بچے کو درد بھی ہوتے ہیں، تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن جب بھی آئے گا پخانہ بہت زیادہ آئے گا۔ یہ بھی قبض ہونے کی بڑی علامت ہے، اور قبض سے پہلے ایسی علامات بھی کافی ظاہر ہوتی ہیں بچوں کو۔ اگر ہم ان کو وہیں پر ہی کنٹرول کر لیں تو بچہ انشاءاللہ اس مرض سے محفوظ رہے گا۔ بچہ پخانہ کرتے دوران بہت زیادہ زور لگاتا ہے، مٹھیوں کو بند کر لیتا ہے،
اور پاؤں کو بھی اوپر اٹھا کر زور لگانا شروع کر دیتا ہے۔ اکثر اوقات بچوں کو زور لگاتے لگاتے پسینہ بھی آ جاتا ہے، اس قدر شدید قبض بھی ہو سکتی ہے بچوں کو۔ تو ناظرین یہ ساری تھی اس کی وجوہات اور علامات، اور اب بات کرتے ہیں اس کے علاج کی کہ اس کا کیا علاج ہے۔ ناظرین قبض کے لیے ویسے تو بہت سی میڈیسنز ہیں ایسی ہومیوپیتھک میڈیسنز، کیونکہ علامات کے مطابق ہی چلائی جاتی ہیں ہومیوپیتھک میڈیسنز، اور اس لیے اس میں جو ٹاپ 5 میڈیسنز ہیں، یعنی جو 5 اہم ادویات ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ وہ استعمال کروا لیتے ہیں بچوں کو، ویسے تو آپ کسی بھی اچھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں پہلے، لیکن اگر آپ کو اویلیبل نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر آپ کے پاس نہیں ہے، تو تب آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جو جو علامات میں آپ کو بتاؤں گا، اگر بچے کے اندر وہی علامات پائی جاتی ہیں تو آپ استعمال کروا سکتے ہیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو ناظرین اس میں سب سے جو پہلی میڈیسن ہے بچوں کی قبض میں، جو بہت اچھی میڈیسن ہے، وہ ہے ایلیومینا۔ ایلیومینا بچوں کی قبض کے لیے بہت ہی زبردست میڈیسن ہے، خاص طور پر بچوں کی آنتوں کے اندر ڈرائینس ہو جاتی ہے، ریکٹم میں ڈرائینس ہو جاتی ہے، جو بڑی آنت کا آخری حصہ ہوتا ہے جہاں سے پخانہ نکلتا ہے، وہاں پر بھی کافی ڈرائینس ہو جاتی ہے، خشکی ہو جاتی ہے، اور بچوں کو کافی زور لگانا پڑتا ہے سٹول پاس آؤٹ کرنے کے لیے۔ اور وہ بچے جو خاص طور پر غیر ہضم شدہ چیزیں کھاتے ہیں، یعنی چونا کھاتے ہیں، مٹی کھاتے ہیں، ایسی تمام جو چیزیں کھاتے ہیں بچے، ان کو اگر قبض ہو جائے تو ان کے لیے بھی ایلیومینا جو میڈیسن ہے وہ بہت ہی اچھی میڈیسن ہے۔ تو ناظرین یہ تھیں اس میڈیسن کی علامات ایلیومینا کی، یعنی ریکٹم کے اندر ڈرائینس کا ہونا، بچے کافی زیادہ زور لگاتے ہیں پخانہ کرتے دوران، اور ان کو تکلیف بھی ہو سکتی ہے بچوں کو ڈرائینس کی وجہ سے، وہاں پر بچوں کو ہلکا سا بلڈ بھی آ سکتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو دوسری میڈیسن ہے بچوں کی قبض کے لیے، کانسٹیپیشن کے لیے، تو وہ ہے برائیونیا۔ ناظرین برائیونیا میڈیسن بھی اسی کے ساتھ ہی ملتی جلتی میڈیسن ہے۔ ناظرین برائیونیا میڈیسن کو اس وقت استعمال کریں گے جب بچے کے اندر کافی زیادہ ڈرائینس ہو جائے گی، اس کی ایلیمنٹری کنال جو ہے پوری، یعنی کہ خوراک کی نالی سے لے کر آخری حصے تک، ہمارے اینس تک، ریکٹم تک، جہاں سے پخانہ نکلتا ہے، وہاں تک اگر بالکل ساری خشکی پائی جائے، ڈرائینس پائی جائے، بچے کی زبان بھی خشک ہو اور بچے کا منہ بھی خشک ہوا ہوا ہو، اور بچے کے ہونٹ بھی پھٹے پھٹے سے ہوں، بچے کو پیاس بھی کافی زیادہ لگ رہی ہو، تو اس وقت یہ میڈیسن بہت ہی زیادہ مفید میڈیسن ہے، برائیونیا البا اس کا پورا نام ہے۔ تو ناظرین یہ میڈیسن ایلیومینا جو میں نے پہلی میڈیسن بتائی ہے اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے، لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایلیومینا میڈیسن کے اندر بچے کو ڈرائینس بھی کافی ہوگی، اور اس کو تکلیف بھی ہوگی پخانہ کرتے دوران، سٹول پاس آؤٹ کرتے دوران، اور بچہ کافی زیادہ زور بھی لگائے گا سٹول پاس آؤٹ کرتے دوران، اور خاص طور پر مٹی وغیرہ کھانے والے غیر ہضم شدہ چیز کوئی بھی اگر بچے کھاتے ہیں تو ان کو قبض ہو جاتی ہے، ان کے لیے ایلیومینا میڈیسن اچھی ہے۔ اور برائیونیا میڈیسن کی جو اہم علامات ہیں، مخصوص علامات، وہ یہی ہیں کہ بچے کو شدید پیاس بھی ہوگی، شدید ڈرائینس بھی ہوگی، لیکن شدید پیاس ایلیومینا کے اندر نہیں ہوتی جتنی برائیونیا کے اندر ہوتی ہے۔ اور برائیونیا کا جو بچہ ہوتا ہے وہ ایک ہی جگہ پر پڑا رہتا ہے، ایک ہی جگہ پر پڑا رہنا چاہتا ہے، اس کو اگر ہلایا جائے تو اس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ اور ناظرین برائیونیا میڈیسن کے اندر بچے کا جو سٹول ہے، پخانہ ہے، وہ بھی کافی سخت ہو سکتا ہے، بچہ جب بھی سٹول کرتا ہے وہ کافی سخت ہوتا ہے، اس کے اندر کافی ڈرائینس نظر آتی ہے، خشکی نظر آتی ہے، اور وہ جو پخانہ ہوتا ہے بچے کا، برائیونیا میڈیسن کے بچے کا، وہ براؤن کلر کا ہوتا ہے، اکثر اوقات براؤن سا ہوتا ہے، جیسے جلا جلا سا ہوا ہو، اس طرح کا بھی اس کا کلر ہو سکتا ہے۔ اگر خاص طور پر یہ علامات بھی پائی جاتی ہیں قبض کے اندر، تو برائیونیا میڈیسن بہت ہی مفید میڈیسن ہے۔ ناظرین ان کا استعمال میں آپ کو آخر میں بتاتا ہوں، ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ ان کے استعمال کو بھی سمجھ پائیں۔ ناظرین اس کے اندر تیسری جو میڈیسن ہے قبض کے لیے جو بہت ہی مفید میڈیسن ہے، وہ ہے اوپیم۔ اوپیم میڈیسن اس وقت بہت زیادہ مفید ہے جب بچے کو شدید قبض بھی ہو اور بچے کو
خاص طور پر حاجت نہ ہو رہی ہو بالکل سٹول کرنے کی، یعنی سٹول پاس آؤٹ کرنے کی، پخانہ کرنے کی بچے کو حاجت ہی نہیں ہو رہی، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، لیکن بچے کو سٹول پاس آؤٹ کرنے کی حاجت نہیں ہو رہی۔ دوسری جو میڈیسنز ہم نے ڈسکس کی ہیں ان کے اندر بچے کو حاجت ضرور ہوتی ہے، لیکن بچے کو تکلیف ہوتی ہے، ڈرائنس کی وجہ سے ان کو قبض ہو جاتی ہے، لیکن اس میڈیسن کے اندر، اوپیم کے اندر، بچے کو حاجت نہیں ہوتی۔ تو یہ جو کنڈیشنز میں بیان کر رہا ہوں یہ خاص طور پر جو بچے کی والدہ ہوتی ہیں وہ ضرور سمجھ پائیں گی اس چیز کو۔ تو اوپیم میڈیسن کے اندر خاص طور پر ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے ریکٹم کے اندر، یعنی جسے فالجی کیفیت کہتے ہیں عام طور پر، فالج جیسی کیفیت، یعنی اس کے اندر حرکت کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے آنتوں کے اندر، پخانے کو باہر نکالنے کی، سٹول کو وہ حرکت کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہاں پر فالجی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی اس کی حرکت ختم ہو جاتی ہے، کافی کم ہو جاتی ہے، جس وجہ سے بچے کو حاجت نہیں ہوتی بالکل بھی پخانے کرنے کی۔ 2 دن گزر جاتے ہیں، 3 دن گزر جاتے ہیں، لیکن بچے کو حاجت نہیں ہوتی۔ تو ان علامات کے اندر اوپیم میڈیسن بہت ہی مفید میڈیسن ہے۔ ناظرین، اس میں جو چوتھی میڈیسن ہے ٹاپ 5 میڈیسنز میں سے، وہ ہے نکس وومیکا۔ نکس وومیکا میڈیسن بھی بچوں کی قبض کے لیے، خاص طور پر بڑوں کی بھی قبض کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے۔ اور بچوں کی علامات کی میں یہاں پر بات کروں گا۔ اگر بچوں کو سٹول پاس آؤٹ ہو بھی جاتا ہے، پخانہ آ بھی جاتا ہے، لیکن ان کے اندر پیٹ کے اندر گڑبڑ ویسے رہتی ہے، ایسے لگتا ہے بچوں کو جیسے پخانہ جو ہے ابھی پیٹ کے اندر باقی ہے، اور بچوں کو پیٹ میں درد بھی ہو سکتا ہے، چھوٹے بچے رو بھی سکتے ہیں، چلا بھی سکتے ہیں، پخانہ کرنے کے بعد بھی وہ تھوڑا سا زور لگا بھی سکتے ہیں۔ یعنی اس طرح کی کنڈیشنز اگر بچوں کے اندر نظر آئیں، یعنی پخانہ کرنے کے بعد بھی بچے کو پھر بھی وہ تھوڑا سا زور لگاتا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، وہ اس لیے کوشش کرتا رہتا ہے کیونکہ بچے کو لگتا ہے کہ ابھی پخانہ باقی ہے اس کے پیٹ کے اندر، اس کی آنتوں میں۔ تو ایسی صورتحال کے لیے نکس وومیکا میڈیسن بہت ہی زبردست میڈیسن ہے۔ اور ناظرین، جو 5ویں میڈیسنز ہیں ٹاپ 5 میڈیسنز کے اندر، اور وہ بہت ہی اچھی میڈیسن ہے اس صورتحال کے لیے، خاص طور پر جب بچوں کو اتنی شدید قبض ہو کہ بچوں کو فشر پڑ چکے ہوں، یعنی اندر دراڑیں پڑ چکی ہوں۔ تو ناظرین، اس میڈیسن کا نام ہے نائٹرک ایسڈ۔ ناظرین، اس میڈیسن کو آپ اس وقت استعمال کروا سکتے ہیں جب بچوں کو اتنی شدید قبض ہو کہ بچوں کے اینس کے اندر، ریکٹم کے اندر فشر پڑ جائیں، یعنی دراڑیں پڑ جائیں، وہاں پر کٹس آ جائیں، چاہے ڈرائنس کی وجہ سے، خشکی کی وجہ سے قبض ہو، یا جس بھی وجہ سے قبض ہو بچوں کو، اگر وہاں پر دراڑیں پڑ جاتی ہیں، کٹس پڑ جاتے ہیں، اور بچوں کو پخانہ بھی کافی زیادہ سخت آتا ہے، تو ان تمام علامات کے لیے، یعنی شدید ایسی قبض، جو علامات میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہاں تک کہ بچوں کو کٹس پڑ جائیں، اندر فشر پڑ جائیں، تو ان کے لیے نائٹرک ایسڈ میڈیسن بہت ہی زبردست میڈیسن ہے۔ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں ان میڈیسنز کے استعمال کی، کہ ان کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ ناظرین، میں نے جو علامات آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں، اگر آپ کے کسی بھی بچے کے اندر ایسی علامات پائی جاتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ جس میڈیسن کی علامات ہیں وہی میڈیسن آپ نے 30 پوٹینسی میں لینی ہے۔ 30 پوٹینسی آپ نے 1 چمچ آپ نے تازہ پانی لینا ہے، اس پانی کے اندر آپ نے 2 ڈراپس آپ نے اس میڈیسن کے ڈال لینے ہیں، یعنی جو بھی استعمال کروانا چاہتے ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی ایک میڈیسن سلیکٹ کریں بچے کی علامات کے مطابق، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ یعنی 2 ڈراپس آپ نے 1 چمچ پانی کے اندر ڈال کر بچے کو پلا دینے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ان کے استعمال کا طریقہ ہے، اور یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، بچوں کی کانسٹیپیشن، قبض، کیونکہ آج کل بہت زیادہ بچوں کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے اور کافی سخت ہو جاتا ہے، کنٹرول میں بھی نہیں آتا، اور بچے کافی میڈیسنز سے بھی ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے۔ تو آپ یہ میڈیسنز استعمال کروائیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ نظر آئے گا، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ اسی طرح صحت سے متعلق مفید معلومات شیئر کرتے رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔